मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, खुदावंद का खादम नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस खूबसूरत मौका के लिए जो खुदावंद की तरफ से मुझे मिला है कि मैं कलाम मुकद्दस की इन हकायक को आपके साथ शेयर करने वाला हो सकूं। मेरे प्रोग्राम का नाम है जवाब तो है, और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये फजल मिला है कि जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर JCTV के प्लेटफॉर्म पर मैं किताब मुकद्दस की इन अनमोल, गहरी और अमीक बातों को आप तक पहुंचाने वाला हूं। और मेरा यकीन है कि जैसे गुजरे प्रोग्राम्स में आप बरकत पाते चले आए, अब आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी आप बरकत पाएंगे। मैंने अनथक कोशिश की कि हर सवाल का मुदल्लल और मोतबर जवाब दूं, और आप तक इन सवालात के जवाबात पहुंचते चले गए हैं और अब भी आप तक पहुंच रहे हैं। गुजरे हफ्ते में आपकी खिदमत में इस सवाल का जवाब दे रहा था कि क्या इंसान फितरती तौर पर, मौरूसी तौर पर गुनाहगार है कि माहौल का असर उस पर पड़ता है तब वो गुनाहगार होता है? क्योंकि इस दुनिया में हमें इस तरह की बहुत सी बातें सुनने का इत्तफाक होता है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में उस प्रोग्राम को अभी तक मुकम्मल नहीं कर पाया, क्योंकि चंद और बातें थीं जो आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी कि इंसान फितरती तौर पर, मौरूसी तौर पर गुनाहगार है कि नहीं है। इसलिए आपकी भरपूर तवज्जो की जरूरत है कि हम कलाम की इन हकायक को बेहतर तरीका से समझ सकें। लिहाजा मुझे यूं कहना चाहिए कि इस सवाल के एक हिस्से पर हमने गुजरे हफ्ते गौर किया, और अब इसी सवाल के दूसरे हिस्से पर हम आज बात करेंगे। और किताब मुकद्दस के मुताबिक मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि इंसान मौरूसी तौर पर गुनाहगार है, फितरती तौर पर गुनाहगार है। माहौल का असर तो उस पर पड़ता है, लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं इंसान गुनाह करके गुनाहगार नहीं होता, बल्कि इंसान गुनाह ही में पैदा होता है। आई समझ? इंसान गुनाहगार तो है, लेकिन वो गुनाह करके ही गुनाहगार नहीं होता, बल्कि वो फितरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर पहले ही से गुनाहगार है। इस बात के ताल्लुक से मैंने आपको चंद एक मिसालें दी थी। अब आपकी खिदमत में यह बताता चलूं कि यह कायन और हाबिल की ही बात नहीं है। हम लूत के बारे में भी जानते हैं, हजरत लूत ने क्या किया। नूह के जमाने में लोगों की हालत कितनी बिगड़ गई कि तूफान नूह के वसीला से उनको सफाए हस्ती से मिटाना पड़ा, और लूत के वक्त सदूम और अमूरा को
आसमान से गंधक और आग की बारिश बरसाकर उन लोगों को नाबूद करना पड़ा। ये मिसालें खुदा के कलाम में पहले ही से मौजूद है और उसके बाद कौम बनी इस्राएल की तारीख इस बात से रंगी हुई है कि उन्होंने बारहा बार बुत परस्ती की, गैर कौमों के साथ अपने रिश्ते और नाते उस्तवार किए जिनसे मना किया गया था, और खुद अपने खालिक खुदा के हुजूर से दूर भाग गए। कुर्बानियां करते रहे, लेकिन उन कुर्बानियों से हमेशा के लिए परमानेंटली उनके लिए मुआफी नहीं थी। अभी कुर्बानी करने वाला शख्स कुर्बानी करके अभी अपने घर तक नहीं पहुंचता था कि वो एक और गुनाह कर चुका होता। सोच से, जबान से, कान से और अपने आमाल से, हाथों से, पांव से गुनाह हो सकते हैं। तो मोहतात रहने की जरूरत है, लेकिन बताने की जरूरत है कि वो कुर्बानियां तो करते थे, लेकिन वो खुदा से उनको मिला नहीं पाई। इस मजमून पर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन यह भी बताता चलूं, ज़बूर 51 और उसकी 5 आयत में हजरत दाऊद क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैंने गुनाह में सूरत पकड़ी और बदी की हालत में मां के पेट में पड़ा। दाऊद इस बात का इकरार करते हैं कि मैं मारूसी तौर पर, पैदाइशी तौर पर गुनाहगार हूं, और इस ज़बूर को हम अपने गुनाहों के इकरार के लिए गाते भी हैं। और ये तो नसर थी, लेकिन मंजूम कलाम में कुछ यूं है, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, ते मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। गोया वो भी मौरूसी तौर पर गुनाहगार होने का इकरार करते हैं। यही सबब है कि उनसे कई ऐसी बातें भी हुई, ऐसे काम भी हुए जो होने नहीं चाहिए थे। हम अंबिया की असमत और उनके मुकम्मल तौर पर पाक और साफ होने के कायल नहीं है, क्योंकि किताब मुकद्दस वाज़े तौर पर यह बताती है कि उनकी जात में गुनाह था। सबूत मौजूद हैं, तो मुझे अपनी तरफ से कहने की कोई जरूरत है भला? उन्होंने गुनाह किए और उन्होंने अपने गुनाहों से मुआफी मांगी और खुदा ने उनको मुआफ भी किया है, मेरा ईमान है। और ना सिर्फ ये ज़बूर 51 की बात है, जब आगे बढ़ते हैं तो रोमियो 3 बाब और उसकी 9 आयत में मैंने ऑलरेडी ये लिख कर रखी हुई है आयत, और वहां क्या है, मुझे यूं लगता है कि जब खुदा पूरे कुर्राए अर्ज पर, पूरी दुनिया पर अपनी नजर दौड़ाता है और देखता है कि कोई इस कुर्राए अर्ज पर रास्तबाज, कोई पाक बेगुनाह हो, कोई, लेकिन कोई नहीं था। आदम और हवा की औलाद में से कोई एक भी नहीं था जो बेगुनाह होता। चुनाचे खुदा, यूं लगता है कि जैसे हम लैब में जाते हैं ना मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, तो बाद में हमें स्कैन की हुई एक रिपोर्ट मिलती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है।
ایسے لگتا ہے کہ خدا کے پرنٹر سے میرے حق میں اور آپ کے حق میں ایک پرنٹ آؤٹ نکلا ہے، اور وہ یہ ہے رومیو 3:9، جس میں خدا کہتا ہے پوری دنیا پر نظر دوڑاتے ہوئے کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے، کوئی بھی راست باز نہیں ہے، اور آگے لکھا ہے ایک بھی نہیں۔ دیکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے بذات خود تجزیہ کیا اور یہ فرمان جاری کیا، یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی جو اولاد آدم ہے وہ راست باز نہیں ہے۔ راست باز کا مطلب ہے خدا کے حضور بالکل راست ٹھہرنا، اور بالکل اسی طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ پھر رومیو ہی کا خط جو پولس رسول کے ذریعہ ملہم ہوا، اس کا 3 باب اور اس کی 23 آیت۔ آپ زمانی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، مجھے پتا ہے آپ کو آتی ہے، کیونکہ بہت مشہور آیت ہے، اور اس آیت میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اب گناہ کی حالت میں تو ہم اس پاک خدا کی حضوری میں آ نہیں سکتے نا، اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، دور۔ اس گناہ نے جدائی پیدا کر دی ہے۔ اور رومیو کا خط اور اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت، وہاں پر یہ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ذریعہ سے ہے، اور یہ خدا کی بخشش ہے۔ خدا کے فضل کے وسیلہ سے میں اور آپ نجات پاتے ہیں، یہ بات بھی کلیئر ہے۔ اور جیسا میں گزرے سیشن میں آپ کو بتا رہا تھا، گزرے ہفتے کی بات کر رہا ہوں، رومیو 5 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر 19 آیت تک، میں یہ ساری تو نہیں پڑھوں گا، صرف نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہاں رومیو 5 کی 12 سے 19 تک یوں لکھا ہے، ایک ہی آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا۔ اگر انسان گناہگار نہ ہوتا تو نسل در نسل، نسل در نسل یہ گناہ منتقل کیسے ہوتا بھائی؟ اسی لیے تو لکھا ہے ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اور پھر ایک ہی انتظام کے تحت نجات کا انتظام ہوا، یعنی گناہ کی مزدوری موت کا ڈنک ٹوٹ گیا، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا سامان بن کر آ گئے ہیں۔ اور پھر جو سوال تھا اس کے مطابق کہ بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ فطرتی طور پر، نیچرلی، پیدائشی طور پر، موروثی طور پر وہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، میں اپنی کتابوں میں بھی اور ویڈیوز میں بھی اکثر یہ مثال دے چکا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر 2 بچے ایک ہی طرح کی ایج کے ہوں، ان کی عمر ایک ہی طرح کی ہو، میں بڑے بچوں کی بات کرتا بھی نہیں، چھوٹے جنہوں نے ابھی بیٹھنا سیکھا ہے، ان دونوں بچوں کے بیچ میں
آپ ایک رنگ برنگا کھلونا رکھ دیں. اے پریکٹیکل کرے آج یہ بہت ضروری ہے گا. ہاں، 2 بچے جن کو گناہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، ایک کو ادھر موڑ کر دوسرے کو ادھر موڑ کر بٹھائیں اور ان کے بیچ میں ایک کھلونا رکھ دیں کلرفل. آپ خود بتائیں کہ اب یہاں پر کیا ہوگا، اور جھگڑا ہوگا کہ نہیں، اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگ جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے بال اکھیڑے گا اور دوسرا دوسرے کے بال اکھاڑے گا. یہ ہماری نیچر میں یہ بات شامل ہے، فطرت میں موجود ہے. یہی سبب ہے ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری ہے، اور ایون چیخو پکار ہوگی وہاں پر. اور بعض اوقات بچوں کے سبب سے بڑوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اب ان بچوں کو کس نے کہا کہ تم لڑو مرو بھائی؟ پیرنٹس تو نہیں سکھاتے، والدین تو نہیں کہتے کہ لے کے رہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. والدین کے پاس خاص لائے عمل ہونا چاہیے کہ کس طرح میں اپنے بچوں کو سکھاؤں. مثال ایک اور میں اپنی مثال دیتا ہوں. میری بیٹی ہے اور میرا ایک نواسا ہے چھوٹا سا، ابھی وہ تقریباً 2.5 سال کا ہونے والا ہے. اور کبھی کبھی جب میں ویڈیو کیم میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے دیکھ کے ہی خوب ہنستا ہے. اور پھر میری بیٹی اس کو یہ کہتی ہے یہ میلے پاپا ہیں، یہ میلے ڈیڈی ہیں، یہ میلے ابو ہیں. اس کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ یوں کر کے دیکھتا ہے. اب میں اپنی بیٹی کو کیا کہتا ہوں؟ میں اپنی بیٹی کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہو. میں سمجھتا ہوں کہ تم کیا چاہ رہی ہو، لیکن ایسا نہیں کہو، کیونکہ بچے کی نیچر میں، فطرت میں میرا اور تیرا، میرا اور تیرا، میرا اور تیرا کی بات پڑ جاتی ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو نیچرلی گناہ تو سرایت کرتا ہی ہے، دوسرا ہم ایسی ایگزامپلز ان کو دیتے ہیں جس سے بچے گناہ کے مرتکب اور گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اگر آپ بھی ایسی غلطی کرتے ہیں تو نہیں کریں جو بچوں کے مستقبل پر اثر پذیر ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچہ باورچی خانے میں گیا اور جب وہ باہر نکلتا ہے، چھوٹا ہے ابھی، شاید اس کی داڑھی اور مونچھیں ساری میں چینی لگی ہوئی ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے چینی کھائی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں چینی کھائی ہے تو نے؟ اور ہمارے بچے کیا کہیں گے؟ مغرب کے بچے کہہ دیں گے ہاں کھا دیجئے. ہمارے بچے کہیں گے نہیں نہیں میں نے نہیں کھائی. دیکھا ہے؟ کیا ہم نے ان کو کہا کہ جھوٹ بولو؟ No. یہ ان کی فطرت میں، یہ ان کی نیچر میں یہ بات موجود ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. وہ چھپاتے ہیں چیزیں، وہ ضد کرتے ہیں، کیونکہ ویسی ہی ان کو تربیت دی جاتی ہے بعض اوقات جو درست نہیں ہے. ایک بات کہتا چلوں اسی سوال میں ہی، ایک شخص نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ صاحب مان لیا کہ انسان گناہگار ہے، فطرتی طور پر گناہگار ہے، تو اگر بچہ مسیح کو پائے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ 2 باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک بات تو یہ ہے
بچوں کے تعلق سے کہ بچے موروثی طور پر گناہگار ہیں، فطرتی طور پر وہ گناہگار ہیں، ایون نیو بورن بیبی بھی۔ لیکن اگر آپ کے کسی عزیز کے ہاں ننھا منا بیبی پیدا ہو تو آپ جا کر یہ نہیں کہیے گا کہ بڑی خوشی ہوئی تہاڈا بچہ پیدا ہویا لیکن ہے گناہگار ہے، کیوں جے بائبل کہندی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں کہنا۔ ہاں سب سمجھتے ہیں کہ وہ نیچرلی تو ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور پہلو بھی ہے کہ وہ معصوم بھی ہے، اس لیے کہ جن گناہوں سے میں اور آپ واقف ہیں نا، وہ بچہ ان گناہوں سے واقف نہیں ہے، وہ ان گناہوں سے لا بدل ہے، لا بلد ہے اور نا آشنا ہے۔ وہ ان گناہوں سے نا بلد ہے اور نا آشنا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فطرتی طور پر گناہگار ہے، لیکن جن گناہوں میں اور آپ مبتلا ہوتے ہیں ان سے وہ ابھی بری ہے۔ گویا وہ گناہ کر کے گناہگار نہیں ہوتا، فطرتی طور پر آلریڈی وہ گناہگار ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ داؤد کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا بتسبا سے۔ اس کی کہانی پر میں ابھی نہیں جاؤں گا، ضرورت نہیں ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں دوسروں کے پول کھولنا اور اپنے آپ کو ٹوکرے کے نیچے دبا کر رکھتے ہیں، میرے پول کوئی نہ کھولے۔ اور پھر جو بچہ پیدا ہوا بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار کہ جیسے اب موت اس کے سر پر منڈلانے لگی۔ داؤد نے دعائیں کیں، روزے رکھے خدا کے حضور، آنکھیں اشک بار ہوئیں، رویا، لیکن نتیجہ جیسا داؤد چاہتا تھا کہ یہ بچ جائے ویسا نہیں نکلا۔ وہ بچہ آخر کار مر گیا۔ اور جب داؤد کو پتا چلا کہ میرا بچہ مر گیا تو اس کے بعد داؤد کے بارے میں لکھا ہے، وہ اٹھا، نہایا دھویا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اس کے جو کام کرنے والے آگے خادم تھے انہوں نے کیا سوال کیا کہ صاحب جی، جب بچہ بیمار تھا آپ نے روزے بھی رکھے، آپ نے دعا بھی کی، کپڑے بھی نہیں بدلے، اور آپ روتے تھے، لیکن اب جب آپ کا بچہ مر گیا تو آپ اٹھے، نہائے دھوئے، پوشاک بدلی، خوشبو لگائی۔ یہ اس بات سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں ہے؟ اور پھر داؤد کا جواب کیا تھا؟ داؤد نے جواب دیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن ایک بات ہے، میں نے اس لیے اب اپنی پوشاک بدلی، نہایا دھویا، خوشبو لگائی کہ اب وہ میرے پاس نہیں آنے کا، اس لیے میں نے خوشبو لگائی، نہایا دھویا اور صاف پوشاک پہنی۔ اب میں تو اس کے پاس جانے سے رہا، لیکن مجھے یہ یقین ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ داؤد نے کیا جواب دیا؟ داؤد نے جواب دیا کہ ہاں میں اس لیے نہایا دھویا، میں نے صاف پوشاک پہنی، میں نے خوشبو لگائی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب میرا بچہ تو میرے پاس نہیں آنے کا،
لیکن اب مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ آپ کو سوال کا جواب ملا؟ اس کا مطلب یہ کہ داؤد کو پتا تھا کہ میرا بچہ کہاں گیا ہے، خداوند کے پاس۔ اور داؤد نے یہ بات کہی کہ اب میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ سن بلوغت سے پیشتر، یعنی مسیح خداوند کو قبول کرنے سے پہلے، اگر بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ خداوند کے پاس جاتا ہے۔ اور میں نے کئی کتب میں پڑھا کہ خواہ وہ مسیحی کا ہے خواہ وہ غیر مسیحی کا، چونکہ وہ اس دنیا کے گناہ سے واقف نہیں اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، نیچرلی اور فطرتی طور پر گناہگار تو ہے لیکن بچہ ہے۔ بچے معصوم اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان گناہوں سے واقف نہیں جن سے میں اور آپ ہیں۔ لہذا اگر آج وہ بچہ خواہ وہ کسی کا ہی کیوں نہ ہو اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ خداوند کے پاس جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے جو خدا کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اور پھر مسیحی بچوں کے لیے تو اور بھی پریویلیج ہے کہ مسیحی خاندان میں رہتے ہوئے خدا کے لوگ ان کے لیے گاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کلام کھولتے اور تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں کلام کی باتیں پڑھنے والی ہو سکیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کتاب مقدس کے مطابق میں نے اس مضمون پر بھی کہ انسان فطرتی طور پر گناہگار ہے یا نہیں ہے، میں نے 2 پروگرامز آپ کے لیے کیے ہیں۔ یہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ تھا اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس دوسرے حصے کے ذریعہ سے بھی پورے طور پر اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا مانتے ہیں کہ انسان نیچرلی یعنی فطرتی طور پر گناہگار ہے کہ نہیں۔ ہمارا مختصر جواب یہی ہے، گناہگار ہے لیکن معصوم بھی ہے، اس لیے کیونکہ وہ ان گناہوں سے واقف نہیں جن سے میں اور آپ واقف ہوتے ہیں۔ آئندہ نیا سوال اور ایک نئے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ God bless you all۔ جواب تو ہے۔